अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें रब्बे इज़्ज़ुल जलाल के लिए और लाखों दरूद हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन अलैहिस्सलाम के लिए। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हक टाइम, मैं हूँ काशिफ़ रज़ा। नाज़रीन, जो ज़िमनी इंतख़ाबात हुए उसकी गूंज अब भी सुनाई दे रही है। एक जानिब नवाज़ शरीफ साहब एक दावा कर रहे हैं, दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल आता है, तीसरी जानिब इमरान खान साहब के हामी उस पर कुछ और तबसरा करते हैं। तो उस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का बहुत सख्त तरीन मौक़िफ़ आया, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। एक और वाक़या नाज़रीन, कराची में चोरी की एक अनोखी वारदात हुई है, और वो क्या है, बहुत ही हैरत अंगेज़ है हमारे लिए, इसलिए हमने सोचा कि हम अपने नाज़रीन को भी उससे आगाह करेंगे। और हमने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने ये दावा किया कि आने वाले वक्तों में हम सिंध की सरज़मीन को हासिल करेंगे, क्योंकि सिंध इंडिया का हिस्सा था और एक बार फिर ये सरहदें एक दफ़ा फिर इंडिया के साथ मिलेंगी। तो उस पर जवाब आया सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब की जानिब से। तो उनका क्या मौक़िफ़ है वो भी हम आपके सामने रखेंगे, और दीगर कुछ और अहम ख़बरें भी होंगी, उसको भी हम शामिल करेंगे आज के व्लॉग में। बाय द वे नाज़रीन, आज मेरी बर्थडे है, तो अगर आप विश करना चाहते हैं या फिर आप कोई तोहफ़ा देना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है दुआ। तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर दुआ की सूरत में हमें तोहफ़ा दे सकते हैं। खैर नाज़रीन, बात करते हैं सबसे पहले ज़िमनी इंतख़ाबात के हवाले से। तहरीक लब्बैक का जो मौक़िफ़ है वो हम आपके सामने रखते हैं। पंजाब हुकूमत ने ज़िमनी इंतख़ाबात में धांधली और गुंडागर्दी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सियासी इंतकाम का निशाना कातिल आलम मरीम नवाज़ और वज़ीर बराए कत्लेआम मोहसिन नकवी के ख़ुसूसी हुक्म और सरपरस्ती में बनाया गया और बनाया जा रहा है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इन ज़िमनी इंतख़ाबात को जमहूरी निज़ाम पर शब खून करार देते हुए यकसर मुस्तरद करती है। मज़ीद आगे वो लिखते हैं कि साहने मुरीदके के बाद कौमी असम्बली के हल्का NA 96, फैसलाबाद NA 104, NA 143 तहरीक के नामजद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से पंजाब हुकूमत के मातहत मुलाजमीन में से मुकर्रर किए गए अमले ने जमा करने से ही इनकार कर दिया। ऐसा गैर कानूनी और गैर आइनी तर्ज अमल पंजाब असम्बली के हल्का PP 73 और PP 203 साहिवाल में भी अपनाया गया। ना सिर्फ ये, बल्कि कुछ जगहों पर पंजाब पुलिस ने तहरीक के नामजद उम्मीदवारों के वकला तक को हिरासत में लिया गया। तहरीक ने इस मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया तो 4 नवंबर को कागजात नामजदगी जमा कर लिए गए, लेकिन उम्मीदवारों को आज़ाद जाहिर किया गया। हालांकि तहरीक ने उन्हें टिकट जारी किए थे। तमाम हल्कों के उम्मीदवारों के घरों पर छापों और चादर चारदीवारी के तकद्दुस की पामाली ताहाल जारी है। घरों से कीमती सामान लूटा जा रहा है, जबकि कारोबारी इमलाक को बंद किया जा रहा है। यहाँ तक कि ज़रूरी आलात मवेशी तक पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। इंसानियत के खिलाफ जराए में मुलविस हमारे हुक्मरानों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को तमाम गैर कानूनी इक़दाम उठाने की खुसूसी तलकीन की है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस गैर जमहूरी रवैये के बावजूद फिर भी कानूनी रास्ता अपनाते हुए हाई कोर्ट में इन इक़दामात को चैलेंज किया। ये इक़दामात इस बात की दलील है कि मुल्क में जमहूरियत के बजाय अब फस्तायत नाफिजुल अमल है। ये कहना है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का। देखें नाज़रीन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस वक्त चाहिए कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो भी जुमला मामलात हैं उसको बैठ कर हल करे, क्योंकि अब मेरे ख़्याल से चीज़ें बहुत ही दूसरी जानिब जा रही हैं। और फिर मुझे बारहा वो एक बात याद आती है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की। उन्होंने ये कहा था अपने लास्ट संडे के एक बयान में कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो 26 नवंबर को कत्लेआम कर चुकी है, मुरीदके में कत्लेआम कर चुकी है, आज़ाद कश्मीर में कत्लेआम कर चुकी है। ऐसा ना हो जब इस सरज़मीन को खून की ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तानियों के पास वो खून ही ना हो अपने मादर वतन को देने के लिए। तो आप उतना जुल्म करें जितना आप बर्दाश्त कर सकें। और एक जानिब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक सियासी जमात है, वो इलेक्शन लड़ना चाहती है, तो आप उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दें और मुकाबला मैदान में करना चाहिए। आपको भी पता चल जाएगा तहरीक लब्बैक की क्या हैसियत है और आपकी क्या हैसियत है। लेकिन नून लीग जो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, इनसे उनकी अपनी साख को नुकसान पहुंच सकता है और पहुंचा भी है। ये इंतख़ाबात को आप देख लें जो अभी हुआ ज़िमनी इंतख़ाबात, इस समय टर्न आउट पंजाब की तारीख़ का सबसे कम तरीन टर्न आउट था। उस हवाले से कुछ डिटेल है नाज़रीन, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक जानिब तहरीक इंसाफ है वो मुज़ाहिमत कर रही है, दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है वो मुज़ाहिमत कर रही है। तो पंजाब में गोया जो ताकतवर तरीन जमातें हैं उनको कुचला जा रहा है। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पंजाब में कहीं नज़र नहीं आती, JUIF कहीं नहीं है, इसके अलावा जमात इस्लामी कहीं नहीं है।
اگر آپ الیکشن کی بات کریں تو تحریک انصاف اور تحریک لبیک کی وہ جماعتیں ہیں جو نون لیگ کو ہرا سکتی ہیں اور ہراتی بھی آئی ہیں. وہ الگ بات ہے فارم 45 اور 47 میں فرق بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس کے بنا پر نون لیگ جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے جیت جاتی ہے اور پھر اسمبلیوں میں پہنچ جاتی ہے. خیر ناظرین، مزید کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. میں سب سے پہلے نواز شریف صاحب کا ایک کامنٹ آیا ہے پرسوں کے ضمنی انتخابات کے حوالے سے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر کچھ چیزیں اس پر ڈسکس کرنے کی وہ بہت اہم ہے، اس لیے وہ میں کامنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. نواز شریف صاحب لکھتے ہیں ضمنی انتخابات میں کامیاب ہونے والے مسلم لیگ نون کے امیدواران اور کارکنان کو دلی مبارکباد. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر اعظم مریم نواز شریف کی محنت اور بے لوث خدمت ملک کو صحیح راہ پر واپس لا رہی ہے. آگے وہ لکھتے ہیں کہ پاکستانی عوام نے تشدد، انتشار اور تخریبی سیاست کو مسترد کر کے ترقی، خوشحالی اور استحکام کے راستے کو انتخاب بنا لیا ہے. اب پاکستانی عوام نے تشدد، انتشار اور تخریبی سیاست کو مسترد کیسے کیا وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. کل کے ایک بیان میں بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ کہا کہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے کم ترین جو ہے وہ ووٹر باہر آئے، ٹرن آؤٹ سب سے کم ترین رہا. تو یہ اصل ہے وہ سیاست جو عوام نے مسترد کی ہے. عوام نے آپ کے انتشار کو مسترد کیا، آپ کی سیاسی تخریب کاری کو مسترد کیا، آپ کے جو ڈر اور خوف کا عالم اس وقت پنجاب میں اس کو مسترد کرتے ہوئے عوام گھروں سے باہر نہیں نکلی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت پنجاب کی کیا صورتحال ہے. وہ کوئی بھی، کیونکہ کل کے ولاگ میں بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ چاہے وہ ووٹر تحریک لبیک کو یا تحریک انصاف کا ووٹر باہر نکل کر ووٹ کاسٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. کارکنان کی بات الگ ہے، وہ جیسے تیسے ماحول میں باہر آ جاتے ہیں، لیکن ووٹر کو اتنا خوف ہے، انہیں پتہ ہے کہ یا تو ہمیں اٹھا لیا جائے گا یا ہمیں مار لیا جائے گا، اسی لیے ووٹر باہر آنے کو تیار نہیں ہے. خیر ناظرین، کل محترمہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ یہ ضمنی الیکشن نہیں، جنرل الیکشن تھا، بلکہ ریفرینڈم تھا. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے عوام نے فیصلہ مسلم لیگ نون کے حق میں سنا دیا ہے. کے پی کے کی تو بات ہی آپ نہ کریں مریم بی بی. کے پی کے میں تو 25,000 سے زائد لیڈ تھی پی ٹی آئی کے پاس، اور وہ پھر جس طریقے سے دھاندلی کر کے وہ سیٹ نون لیگ کی گود میں ڈالی گئی وہ تو آیا ہیں. تمام ریکارڈز تحریک انصاف اس وقت منظر عام پر لا چکی ہے، اور وہ کل بھی مکمل دن احتجاج کر رہے تھے. اور ابھی بھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو پریس کانفرنس ایک چل رہی ہے تحریک انصاف کی، لیٹس سی ان میں وہ کیا فیصلے کرتے ہیں. تو دیکھیں تحریک انصاف پر اسپیشلی جو گورنمنٹ ہے کے پی کے کی، اس پر ایک سوال اٹھتا ہے اس وقت. دیکھیں کے پی کے میں گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی، اکثریت ہے پاکستان تحریک انصاف کی. کے پی کے پولیس وہاں کی ہے، ادارے وہاں کام کر رہے ہیں، اور وہ سیٹ جس پر 25,000 سے زائد ووٹوں کی لیڈ تھی وہ جیت نہیں پاتے اور وہ اپنی سیٹ روک نہیں پاتے. تو پھر آنے والے عام انتخابات میں وہ اگر عوام ان کو ووٹ دیتی ہے جیسا کہ ہمیشہ دیتی آئی ہے تو وہ کس طریقے سے اپنی سیٹوں کو ریٹین کر پائیں گے. یہ سوال اس وقت سوشل میڈیا پر اٹھایا جا رہا ہے، اور اس کا جواب دینا ہوگا کے پی کے وزیر اعلیٰ کو، جو ان طرح کے معاملات میں بہت بہتر ہینڈل کر سکتے ہیں. تو خیر ہم بات کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی. انہوں نے یہ کہا کہ ضمنی الیکشن نہیں، جنرل الیکشن تھا. اس پر اکبر باجوہ لکھتے ہیں کہ میں مریم نواز صاحبہ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جنرل الیکشن ہی تھا. اب وہ کون سے جنرل الیکشن کی بات کر رہے ہیں ناظرین، یہ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہوں گے. ناظرین، دوسری جانب عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی اس وقت ماحول کافی زیادہ گرم ہو رہا ہے، اور ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اسے لے کر اتنا خوف ہے کہ اس سے پہلے شاید تاریخ پاکستان نے اتنا خوف نہیں دیکھا ہوگا. وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست دے دی گئی ہے. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع. ایکس اکاؤنٹ جیل سے آپریٹ نہیں ہو رہا، نہ ہی عمران خان موبائل استعمال کر سکتے ہیں. سخت سرویلنس ہے، ان پر تعینات عملے کی مستقل سرچ ہوتی ہے. تو اب وہ جو اکاؤنٹ ہے ایکس پر، ان پر بھی مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو شاید مسئلے مسائل ہونا شروع ہو گئے. وہ بالکل چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی عوام کے ساتھ ان کا جو انٹروڈکشن ہے یا جو وہ پیغامات پہنچتے ہیں تو کوئی بھی پیغام جیل سے باہر نہ آئے، کسی بھی قسم کا کوئی خان صاحب کا بیانیہ عوام تک نہ پہنچے. تو میرے خیال سے یہ اتنے سادہ لو ہیں یا پھر یہ اتنے ہوشیار بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پارٹی کا قائد چھین لیا گیا، آدھے سے زیادہ رہنما جیلوں میں ہیں، کچھ مفرور ہیں، کچھ پارٹی چھوڑ چکے ہیں، نشان تک الرٹ نہیں ہے. اس کے باوجود بھی عوام نشان ڈھونڈ کے ووٹ کاسٹ کرتی ہے، لیکن ان کو اب تک یہ سمجھ نہیں آ رہا. یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا شاید اکاؤنٹ جو ہے وہ ہم ڈیلیٹ کروا دیں گے، بین کر لیں گے تو شاید عوام جو ہے اس طرح ان سے پیار نہیں کرے گی. دیکھیں عمران خان صاحب کی ان کی سیاست سے ہزار اختلاف سب کو ہو سکتا ہے، لیکن ان کی فین فالوونگ موجود ہے اپنی جگہ. اس
سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ خیر اس کے علاوہ ناظرین حامد میر صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان جیل سے بیٹھ کر تحریک چلا رہا ہے، اور وہ تحریک کیا ہے؟ میں نواز شریف نہیں بنوں گا، میں ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ عمران خان تو نہیں مان رہا، اگر عمران خان کے سپورٹر اپنے لیڈر کو رہا کروانا چاہتے ہیں تو وہ باہر خود عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلائے، یہ کہنا ہے حامد میر صاحب کا۔ اس حوالے سے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں کیا وہ اب اس طرح کی کوئی تحریک چلا سکتے ہیں؟ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ نومبر میں شاید کوئی اس طرح کی تحریک چل سکتی ہے، تو نومبر اپنے اینڈ پر ہے، لیٹس سی دسمبر میں کوئی ایسی عمران خان صاحب کی آزادی کے حوالے سے کوئی تحریک چل سکتی ہے یا نہیں، یا آنے والے دن ہمیں اس حوالے سے بتائیں گے۔ خیر ناظرین کل کے ولاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈین وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے ایک بیان دیا کہ سندھ انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے، اور وہ تو خیر ہر حصے کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، وہ کبھی چین سے پھڈے موڑ لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کشمیر ہمارا ہے، اب وہ سندھ کی طرف انہوں نے رخ کر لیا، وہ کہتے ہیں سندھ ہمارا حصہ تھا اور سندھ ہم لے کے رہیں گے، سرحدیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو ان کو حال ہی میں جو ان کے گرائے گئے جہاز ہیں شاید وہ بھول چکے ہیں، اس لیے وہ دوبارہ سے چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی چھیڑخانی کی جائے۔ تو اس پر رد عمل آیا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا۔ سوشل میڈیا پر بھارتی وزیر دفاع کو جواب دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر دفاع تاریخ سے ناواقف ہے، سندھ پر بھارتی وزیر دفاع کا بیان سفارتی طور پر غیر ذمہ دارانہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر دفاع اپنی داخلی تقسیم پر توجہ دیں، ہمارے متعلق دن میں خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ آگے ان کا کہنا تھا کہ سندھ نے قیام پاکستان سے پہلے ہی 1936 میں ممبئی پریزیڈنسی سے علیحدگی اختیار کی تھی، اور سندھ کی عوام نے اپنی خود مختاری، وقار اور اپنی سیاسی شناخت کو ترجیح دی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا مزید کہنا تھا کہ سندھ پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے اور ناقابل تقسیم حصہ ہے۔ سندھ کل بھی پاکستان کا تھا، آج بھی اور ہمیشہ پاکستان کا حصہ رہے گا، اور انشاءاللہ پاکستان کا ہی حصہ رہے گا، کیونکہ بھارت دھمکیاں تو بہت دے سکتا ہے لیکن بھارت میدان میں آ کر جنگ نہیں کر سکتا، کیونکہ بہت بار بھارت کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اور اگر ابھی بھی کوئی ان کا کسی قسم کا کوئی ارمان ہے جو پورا نہیں ہو کے دے رہا، تو وہ دوبارہ سے آ جائیں بارڈر پہ، ایک بار پھر دو ہاتھ کر لیں گے، معلوم پڑ جائے گا کہ کون سا حصہ کس کا ہے، کون سا حصہ کس کا نہیں ہے۔ تو خیر ناظرین اب آپ کو لیے چلتے ہیں کراچی کے ایک انوکھی واردات کی جانب۔ وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن حدید میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا، جہاں چور گھر میں چوری کرنے کے بعد سامان واپس پھینک کر فرار ہو گیا۔ اب یہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ایس ایس پی ملیر عبدالخالق پیرزادہ کے مطابق گلشن حدید کی یو سی چیئرمین رضا جتوئی کے گھر سے 2 روز قبل چوری کی واردات کے دوران نقدی اور طلائی زیورات لوٹے گئے تھے، جو ملزمان واپس گھر پر پھینک کر فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق رضا جتوئی خود تھانے آ کر بتاتے ہیں کہ میرے گھر پر 2 روز قبل چوری کی واردات ہوئی۔ ملزمان 40 لاکھ روپے کیش اور 20 لاکھ مالیت کے طلائی زیورات لوٹ کر فرار ہو چکے تھے۔ رضا جتوئی نے مزید بتایا کہ گزشتہ روز میری اہلیہ صحن میں بلیوں کو کھانا ڈال رہی تھی، انہوں نے دیکھا کہ ایک تھیلے میں مذکورہ رقم اور طلائی زیورات پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس دور میں مشکل ہے کہ چور چوری کیا ہوا سامان واپس دے کر جائے، تاہم پولیس حوالے سے مزید تفتیش کر رہی ہے۔ یہ تو بہت ہی حیرانگی والی بات ہے کہ چور پہلے آتا ہے، چوری کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لاکھوں روپوں کی وہ چوری کرتا ہے اور پھر واپس دے کے جاتا ہے۔ یا تو یہ کسی قسم کا کوئی فراڈ ہو سکتا ہے، یا کوئی پھر پیغام ہو سکتا ہے، یا تو کوئی اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ چور جب ایک بار چوری کر لیتا ہے وہ واپس کیوں دے کے جائے گا؟ تو اس لیے یہ بہت انوکھی لگی ہمیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہو سکتی ہے کہ چور آتا ہے، وہ لاکھوں روپے لوٹ کر کامیابی سے باہر چلا جاتا ہے اور وہ اگلے دن آ کے وہ سارا سامان واپس کر جاتا ہے؟ مجھے تو خیر اب تک یہ واقعہ سمجھ نہیں آیا۔ اگر پولیس کچھ تفتیش میں اس کی کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس حوالے سے ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ اینڈ پاکستان زندہ باد۔